अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। सूरतुन निसा आयत नंबर 24। आज के सबक का आगाज हम आयत नंबर 24 से कर रहे हैं। वल मुहसनातु मिनन निसाई। अच्छा, ये जो आयत है ये कनेक्टेड है तो आयत नंबर 23 से, जिसमें हमने हुरुमात का बयान पढ़ा, महारिम का बयान पढ़ा कि किन औरतों से और किन के साथ शादी करना ये जायज़ है और कौन महारिम है या महरम है, ठीक है, किन के साथ निकाह जायज़ नहीं है। ये जो आयत है आयत नंबर 24, ये भी आयत नंबर 23 या 23 के साथ कनेक्टेड है। उसी ज़िम्न में उसी हुक्म के अकॉर्डिंग इसको भी बयान किया जा रहा है। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और शादीशुदा औरतें हराम है निकाह के लिए, ठीक है, क्योंकि पिछली आयत में भी यही तज़किरा चल रहा था कि कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता। तो वो औरतें जो शादीशुदा हैं, एक शख्स के निकाह में होते हुए किसी दूसरे के साथ निकाह नहीं किया जा सकता। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उनके कि जो तुम्हारी मलकियत में आ गई। अब मलकियत में कौन आती हैं? ज़माने जाहिलियत में ये रिवाज था कि जब जंगें होती थी, क्योंकि उस टाइम पे उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जंगो जदल और लड़ाइयाँ और क़िताल ये हुआ करता था। तो फिर जंग में जो औरतें कैदी बनकर आती थी, तो वो चाहे शादीशुदा होती थी या किसी और के निकाह में होती थी, लोग उनको यूज़ कर लेते थे, उनको अपने लिए यानी रख लेते थे। अब यहाँ पर उनके बारे में ये बयान किया जा रहा है कि वो ख़वातीन चूँकि मुआशरा और मुआशरे में राइज यानी जो ट्रेंड था उस ज़माने में, उस टाइम पर, उसके हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन आपको दीन प्रोवाइड कर रहा है। अब आज के दौर में चूँकि इस तरह की कोई ऐसा सूरत हाल सामने नहीं आती, लेकिन चूँकि कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको खोल के बयान किया है, तो हमें इसको समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये इस्लाम ने फिर हुक्म दे दिया कि वो औरतें जो काफिर हैं, जब वो जंग में गिरफ्तार होकर आएंगी, तो जब दारुल हर्ब से या दारुल कुफ्र से, यानी जहां वो पहले रहती थी और काफिर थी, वो जब दारुल इस्लाम में आएंगी तो ऑटोमेटिकली उनके निकाह खत्म हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनके अपने शौहरों से निकाह खत्म हो गए। अब ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में जो औरत लगी वो पकड़ ले और उसको अपने घर ले जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि वो मुसलमान हुकूमत के अंडर आएंगी और मुसलमान हुकूमत की तरफ से उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या उनको सौंपा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड ठीक नहीं है, उनको सौंपा जाएगा जो जो यानी सोल्जर्स है या सिपाही हैं उनको, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई थी कि पहले ये होता था कि जिसके दिल में जो खातून आती थी उसको ले जाते थे और जब तक दिल चाहता था उसको रखते थे और बाद में फिर आगे बेच दिया करते थे। इस तरह एक ना खत्म होने वाला जुल्म का सिलसिला औरतों पर शुरू हो जाता था। इस्लाम ने आकर लौंडियों के भी और गुलामों के भी हुकूक मुतय्यन कर दिए, और उनमें से एक ये, यानी हम पढ़ रहे हैं जो, कि जब तुम्हें एक खातून, चाहे वो कैदी है चाहे वो लौंडी है, अगर सौंप दी जाती है, तो वो जो सौंपना है गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से अगर किसी को दी जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही दर्जा रखती है जैसे निकाह का दर्जा है। जैसे निकाह में दिया जाता है खातून को, इसी तरह फिर अगर तुम्हारे जिम्मे लौंडी को या कैदी खातून को दिया गया है, तो अब कोई भी उसको आगे बेच नहीं सकता, अब कोई भी उसको आगे किसी को हदिया नहीं कर सकता, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता। ऐसा हुआ करता था, लोग फिर औरतों को गिफ्ट भी किया करते थे, अपने अपने घर में जो होती थी ना, किसी को पसंद आ गई, अच्छा तुम ले जाओ। तो यानी इस तरह का नाउजुबिल्ला एक अजीबो गरीब सिलसिला था। तो अल्लाह ने इसके आगे एक लिमिट लगाई है, किताब अल्लाह अलैकुम, ये अब अल्लाह ने फर्ज कर दिया है, तुम पर लिख दिया है, ठीक है, यानी तुम उनको जो तुम्हारे मिल्क में अब आ जाए वो तुम किसी और को नहीं दे सकते। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और हलाल किया गया है तुम्हारे लिए इन तमाम औरतों के अलावा से निकाह, अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, ये कि तुम तलाश करो अपने मालों के साथ, यानी मेहर देकर, ठीक है,
کہ तुम महर देकर, जब तुमने निकाह करना है तो तुम उनको महर देकर निकाह करो। मुहसिनीन, और तुम्हारा निकाह के पीछे इरादा है, निकाह करने का जो मकसद है वो उनके साथ निकाह का हो, या उनके साथ पूरी जिंदगी निभाने का हो, उनके साथ एक रिश्ता कायम करने का हो। गैर मुसाफिहीन, ना कि उनके साथ बदकारी करने के लिए या सिर्फ वक्ती तौर पर अपनी शहवत और लस्ट पूरी करने के लिए। ठीक है, यानी औरतों से जब तुमने निकाह करना है तो उसके लिए फिर तुम्हें 3 काम करने हैं। नंबर 1, उनको महर देना है। ठीक है, महर हम पीछे भी सूरह निसा के आगाज में भी पढ़ के आए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा है कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर से एक अजनबी के घर में शिफ्ट हो रही होती हैं, एक ऐसे शख्स के घर में जा रही होती हैं कि जिनके साथ उनका ज़ाहिर वो वाला ताल्लुक नहीं होता, बेतकल्लुफ़ी का, या बहुत फ्रैंक नहीं होते उन घर वालों के साथ हम जहाँ शादी हो रही होती है। तो उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप समझ लें कि ये एक हिकमत रखी गई है कि औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और महर उनको इतना दिया जाए, जैसे इसके ऊपर डिटेल में हमने बात की हुई है, कि इतना दिया जाए कि वो उनके लिए कुछ महीनों के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, ताकि वो अपने आप को माली लिहाज से मजबूत तस्वुर करें। नंबर 2, तुम्हारा मकसद औरतों के साथ ताल्लुक का, मुहसिनीन, ये हिस्न से निकला है लफ्ज जो है, हा साद नून। हिस्न का मतलब है हिसार। ठीक है, यानी जिनको तुम अपने निकाह के हिसार में रख लो। और हिस्न कहते हैं किले को भी, यानी जिस तरह फोर्ट होता है ना, किला होता है, किला कितना मजबूत होता है ना, तो यानी तुम उनको एक मजबूत सहारा या मजबूत हिसार मुहैया करने वाले हो। निकाह असल में एक मजबूत हिसार है औरत के लिए। आगे चल के हम इंशाल्लाह अर्रिजालु कव्वामून वाली जब आयत पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक कितने महफूज और मजबूत हिसार में होते हैं जब हम निकाह में होते हैं किसी के, कि उनके साथ हमारा जो जिसके साथ निकाह होता है, अब वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारी हिफाजत करे, हमारे फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करे, इमोशनली हमारा ख्याल रखे। ठीक है, और इसी तरह बदकारी करने का इरादा ना हो। ठीक है, सिर्फ ये इरादा ना हो कि कुछ टाइम जो है वो साथ गुजार लेंगे और उसके बाद बस अपने अपने रास्ते पे, जैसे बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे, उनके यहाँ इस तरह से कुछ पाए जाते हैं मसाइल, या कुछ ऐसे उनके यहाँ थॉट्स हैं कि वक्ती तौर पर निकाह किया जा सकता है, थोड़े टाइम के लिए निकाह किया जा सकता है। तो अब थोड़े टाइम का हम सारे खूब समझते हैं कि वो निकाह जिसमें आप महर भी नहीं दे रहे और जिसमें आप उनको हिफाजत भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, जिसमें आप उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे, आप उनको एक किले में भी नहीं रख रहे, तो और ना ही आपका इरादा उनके साथ आगे नस्ल चलाने का है, तो फिर और क्या इरादा हो सकता है? यही मुसाफिहीन वाला ही बात हो सकती है ना, कि वक्ती जोश और वक्ती अपनी शहवत पूरी करने के लिए। तो अल्लाह ताला इससे मना कर रहे हैं। यानी निकाह या औरत और मर्द का जो ताल्लुक है, जिसको इस्लाम निकाह का नाम देता है, वो एक बहुत ही मजबूत और जिम्मेदारी से भरा हुआ ताल्लुक है। आगे चल के इंशाल्लाह हम अगली कुछ आयत में औरतों की जिम्मेदारियां भी पढ़ेंगे। यहाँ पर तो मर्द हजरात की आ रही है ना, कि मर्द जो है वो महर भी दे और उनकी हिफाजत भी करे, उनको सपोर्ट भी करे, और उनके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो आगे चलाने की नीयत से करे। ठीक है, लंबा चलाने की नीयत से करे, उनसे नस्ल पैदा करने की नीयत हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ वक्ती रिश्ता हो। फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा। फिर अगर तुमने कुछ ऐसी, तुम्हारे पास इस हुक्म के आने से पहले अगर कोई यानी तुम्हारे पास लौंडियां थी जो तुम्हारे पहले से तुम्हारे कब्जे में थी, और तुमने उनसे फायदा उठा लिया, उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कायम हुआ, तो अब तुमने उनको यानी ये हुक्म आ जाने के बाद अब उनके महर
जो मुकर्रर तुम कर रहे हो वो उनको दे दो, या फिर वो औरतें जिनका तुमने अभी महर अदा नहीं किया, क्योंकि महर का हुक्म तो पहले नाजिल नहीं हुआ था ना, तो वो औरतें जो तुम्हारी बीवियां हैं और तुमने उनका महर अदा नहीं किया और तुम उनसे फायदा उठाते रहे हो, तुम उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, तो अब तुम उनको उनके महर दे दो, ठीक है। यानी महर कभी भी अदा किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जी अब हमें तो हमारे टाइम पे तो याद ही नहीं रहा या इतना था नहीं कोई कहने वाला तो महर दिए नहीं। तो आप ये मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि जब ये महर के हुक्म नाजिल हुए तो बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग जो सहाबा थे उन्होंने अपनी बीवियों को महर अदा किए। तो यानी जब भी आप अल्लाह का हुक्म सुन लें, चाहे आप किसी भी हालत में हो, जिस भी एज में हो, चाहे हमें लगे कि जी अब तो बहुत टाइम गुजर गया, आपने जब भी अल्लाह का हुक्म सुना है आप पर वो फर्ज उसी वक्त हुआ है। जब आपको नहीं पता था उस वक्त आप पर वो फर्ज नहीं था, अब आपको पता चल गया तो ये फर्ज हो गया। वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही, और तुम पर कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं, फीमा तरादयतुम उस महर में जो तुम आपस में राजी हो जाओ, बिही जिस पर, मिन बादिल फरीदा मुकर्रर करने के बाद। यानी तुम आपस में एक दूसरे की रजामंदी से कोई समझौता कर सकते हो। अगर तुम इतनी कैपेसिटी नहीं रखते, इतनी तुम्हारे पास माली अहलियत नहीं है, तो फिर आपस में यानी मियाँ बीवी बैठकर किसी भी बात के ऊपर अपना वो जो मुश्तरका फैसला है वो कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेस है, हम पीछे भी पढ़ के आए, वो तकवा हो, अल्लाह के साथ कनेक्शन हो, अल्लाह को राजी करना हो। जब आपका जो ताल्लुक है वो अल्लाह से होता है ना, तो रिश्तों में खुद ब खुद एक सिंसेरिटी आ जाती है, रिश्तों में खुद ब खुद मोहब्बत आ जाती है, रिश्तों में खुद ब खुद उनसियत आ जाती है। लेकिन जब दुनियादारी ही सिर्फ मेथड हो और दुनियादारी ही सिर्फ एक मयार हो रिश्तों का, ताल्लुकात का, तो फिर इंसान बड़ा ही सेल्फिश हो जाता है, बड़ा ही खुदगर्ज हो जाता है। फिर इंसान छुपाता है एक दूसरे से अपनी माली हैसियत को, ताकि कहीं बीवी को ज़्यादा महर न देना पड़ जाए। और इसी तरह औरतें भी फिर बजाय इसके कि वो शौहर के हालात को अंडरस्टैंड करें, उनको समझें, वो भी फिर खामखा की उनकी डिमांड्स और बहुत बड़े बड़े मसले शुरू हो जाते हैं। यानी इन सारे कामों के पीछे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी होगी ना, तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे और बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह बहुत जानने वाला, अल्लाह को पता है कि तुम्हारे क्या हालात हैं। और अल्लाह ने ये जो हुक्म रखे हैं ना, ये जो ऑर्डर्स दिए हैं, इनमें बड़ी ही हिकमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ताकि तुम्हारे लिए आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाना आसान हो जाए। जी अरीबा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? एक सेकेंड जी, हैंड रेज किया है। मैम आपने अभी 3 रूल्स का कहा था ना, पहला महर देना, दूसरा मजबूत सहारा देना, किले में रखना, तीसरा क्या था? तीसरा उनसे रिश्ता देर तक निभाने की नियत करना। यानी ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए रिश्ता कर लिया और बाद में खत्म करने की नियत हो, ठीक है, यानी रिश्ता सही। चलाने की नियत हो। बाकी ये है कि बच्चे आप में से जिसका भी जो भी सवाल हो ना, उसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है सेशन की, भी मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की है। और फिर एंड पे इंशाल्लाह आप अपने सवाल साथ साथ पोस्ट भी कर सकते हैं, मैं फिर एंड पे पढ़ के आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। ओके, वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, और तुम में से जिसकी इस्तिताअत ना हो माली तौर पर, तुम में से कोई कैपेसिटी ना रखता हो कि इतना महर देकर वो किसी औरत से निकाह करे, ठीक है, आजाद औरतों से, अल मुमिनात जो मोमिना हो, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो तुम अपनी मोमिना लौंडियों से निकाह कर सकते हो, यानी उनके साथ अपना जो निकाह का ताल्लुक है वो रख सकते हो, ठीक है। ये इसमें खास तौर से इस चीज की तरफ हमें पता चल रहा है इशारा कि उस वक्त जब ये महर का हुक्म आ गया था, तो इतना सीरियसली मुसलमान इसको लेते थे कि बगैर महर के कोई भी शादी नहीं करता था।
ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو یہ عجیب مذاق اب ہم نے دین کا بنا دیا ہوا ہے نا کہ ہم جیسے پہلے بھی اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہماری کہ باقی چیزوں پر ہم ایون شادی کے جو ڈریسز ہیں اور شادی کے ارینجمنٹس اور میوزک سیشنز اور سب سے بڑھ کر جو فوٹو شوٹس ہیں ان پر ہم لاکھوں لگا رہے ہوتے ہیں, لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی. لیکن جس وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے, مہر دینے کا وقت آتا ہے, تو اس وقت یاد آ جاتا ہے کہ شرعی حق مہر. اور شرعی حق مہر ہر کسی نے, چونکہ شریعت سے تو کوئی متعین ہے نہیں, شریعت نے تو کوئی فکس نہیں کیا کہ کتنا ہو, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی اپنی کیپیسٹی پر ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یستطیع منکم طولا, استطاعت ہے جس کی جتنی وہ اتنا دے گا. تو پھر لوگوں نے خود سے یہ بنا لیا ہوا, کسی کے ہاں 32 روپے ہے, کسی کے ہاں 75 روپے ہے, کسی کے ہاں میں سن رہی تھی کہ 120 روپے ہیں. کیسے بھائی؟ کہ انہوں نے کچھ اس کے ریفرنس نکالا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی نکاح کے لیے, اس کی قیمت آج کے دور میں 120 روپے بنتی ہے. اللہ اکبر. جب اللہ آپ کو قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں دے رہا, دین آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دے رہا, تو خود سے آپ ان چیزوں کو فکس کر کے آپ دین کے اندر پھر ایک کتنے بڑے چینج کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور جو کوئی دین کو بدل ڈالے, آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش تو نہیں ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اگر آزاد عورت, آزاد سے مراد جو لانڈی نہیں ہے, اس سے نکاح کرنے کے لیے اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا مہر نہیں ہے, تو پھر ایسا کرو کہ جو تمہاری لانڈیاں تمہارے پاس ہیں ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے. اور ان کو تم معروف طریقے سے یا سب کو پتہ چل جائے کہ ان سے نکاح ہو گیا ہے یا ان کی کیپیسٹی میں اب یہ چلی گئی ہیں, تاکہ ان سے پھر کوئی اور خفیہ دوستیاں یا ان کو کوئی اور غلط راستے پہ نہ لے کے جا سکے. واللہ اعلم بایمانکم, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو, یعنی تمہارا ایمان کا لیول کیا ہے اور تم کس وجہ سے نکاح کی طرف یا آزاد عورتوں سے نکاح کی طرف نہیں جا رہے, یہ اللہ کو پتا ہے. انسانوں کو تو شاید ایک دوسرے کی چیزوں کا پتہ نہ چل سکے, لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے. بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو, یعنی تمہارا جو تعلق ہے اگر وہ آزاد عورتوں کے ساتھ ہے تو بھی اس کے اندر اللہ خیر پیدا کر دے گا. اور اگر تم لونڈیوں کے ساتھ بھی, ایمان والی لونڈیاں, ٹھیک ہے, جو ایمان کے اس کے اوپر ہوں, ایمان کی حالت میں ہوں, تو اس پہ بھی اللہ تمہارے لیے فضل پیدا کر دے گا. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, پھر اب تم ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور ان کو ان کے مہر دے دو, بالمعروف, معروف طریقے سے. محصنات, وہ جو خواتین ہیں وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں. ٹھیک ہے. محصنات یعنی اپنے آپ کو وہ چاہ رہی ہوں کہ ہم نکاح کے حصار میں آ جائیں. غیر مصافحات, نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں. ولا متخذات اخدان, اور نہ ہی خفیہ ہڈن فرینڈشپس کرنے والی ہوں, نہ ہی فلرٹس کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے. یہ اب مومن عورتوں کی جو خوبیاں ہیں یا ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ جو مومنہ خواتین ہوں گی وہ محسنات ہوں گی, وہ اپنے آپ کو نکاح میں محفوظ تصور کریں گی. ٹھیک ہے. وہ نکاح کو پریفر کریں گی اوور ٹائم, فور دا ٹائم بینگ, اور بہت تھوڑے سے ٹائم کی فرینڈشپ کے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مومن خواتین ہیں وہ غیر مصافحات, بدکاری کرنے والی نہیں ہوں گی. ان کے اندر یہ جو برائی کی طرف اور بے حیائی کی طرف اور فحاشی کی طرف جانے کی جو ارج ہے وہ نہیں ہوگی. ولا متخذات اخدان, اور مومن خواتین کے چھپے دوست نہیں ہوں گے, فلرٹ نہیں کر سکتے. جو مومن خواتین ہیں وہ چھپی ہوئی دوستیاں نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے وہ کام ہیں جس سے معاشرے میں ڈس بیلنس ہوتا ہے, سوسائٹی بہت ساری برائیوں اور بے حیائیوں کا شکار ہو جاتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو جب ہم سوشلی اس کو دیکھتے ہیں تو بھی اس میں نقصان ہے, اور جب ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ خود جو خواتین یہ کام کر رہی ہیں
یعنی جو نکاح کے راستے پہ نہیں جانا چاہتی، جو اس کے بغیر بدکاری کرنے کو پریفر کر رہی ہیں، اور جو خفیہ طور پر دوستیاں اور اس طرح کی فرینڈشپس اور فلرٹس اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں، ذاتی طور پہ بھی ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل صحت کے بھی اور مینٹل ہیلتھ کے خاص طور پہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں بہت ہی تکلیف میں اس دنیا سے جب وہ جاتی ہیں تو تکلیف میں جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سارے کاموں سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے تو یقیناً اس میں انسان کے لیے بہترین جو ہے وہ حالات ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بجائے اس طرح کی فضول چیزوں میں انوالو ہو کر اپنی زندگی ضائع کرنے کے، وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ حصار میں دے دے۔ آپ دیکھیے کہ نکاح جو ہے یہ ایک ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے۔ جو بھی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جو بھی رشتہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے یا اللہ کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور نکاح کا جو عقد ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو کس کے نام پر ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ جبکہ خفیہ دوستیاں یا جو دوستیاں مرد اور عورتوں میں آج کل رائج ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرینڈشپ ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ فرینڈشپ نہیں ہوتی۔ اور حدیث کے مطابق ایک مرد اور عورت جب اکیلے ہوتے ہیں، چاہے وہ پریزنس میں اکیلے ہوں، موجودگی میں اکیلے ہوں، یا بیہائنڈ دا اسکرین اکیلے ہوں، یا موبائل پہ اکیلے ہوں، یعنی آپس میں جب ان کی بے شک گفتگو بھی ہو رہی ہو، تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ بے حیائی پسند کرتا ہے، وہ بے حیائی ہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی تمام چیزیں خود خواتین کے لیے کتنی زیادہ پرابلمٹک ہیں، کیونکہ یہ سب اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو خفیہ دوستیاں ہوتی ہیں جن کو نکاح کا نام نہیں دیا جاتا، وہ اس کو کبھی بھی سوشلی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ ہی اس کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے کتنی ہی محبت ظاہر کر رہے ہوں، چاہے کتنا ہی ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوں، جب تک نکاح کا اعلان نہیں ہوتا کوئی بھی رشتہ پائیدار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں پائیدار نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس میں اللہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر وہ کسی بے حیائی کو کریں، ٹھیک ہے؟ یہ مومن جو لونڈیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان لونڈیوں پر اس سزا کی جو پاک دامن عورتوں پر ہے یا محسنات عورتوں پر ہے، یعنی آزاد عورتوں پر ہے، اس کی ہاف سزا ان کو دی جائے گی۔ یعنی اگر ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جو آزاد عورتیں ہیں، تو جو لونڈی ہے اس کو زنا کرنے پر یا بے حیائی کرنے پر ہاف سزا دی جائے گی۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو آزاد خواتین ہیں، چونکہ وہ 2 طرح کی حفاظت میں ہیں۔ پہلے وہ اپنی فیملی کی حفاظت میں تھی، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے اسٹرانگ تھی اپنے باپ اور بھائی کی وجہ سے، اپنی فیملی کے حصار کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نکاح کے حصار کی وجہ سے۔ اس لیے اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی فورس نہیں کسی نے کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ بے حیائی کا جو ارتکاب ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ لیکن جو لونڈیاں ہیں یا جو وہ عورتیں ہیں جن کو پیچھے سے فیملی وائز بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور بعد میں وہ شوہر کے نکاح میں آتی ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت سوسائٹی ایسی تھی کہ جو لونڈیوں کو، ظاہر ہے لونڈی کا جو مقام تھا وہ آزاد عورت کا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو یہ رولز دیے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس میں غالب گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے مجبور کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے زنا کی طرف جو ہے وہ زبردستی کی دھکیلا ہو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ سزائیں ان کے لیے ہے جو تمہارے میں سے گناہ سے ڈرے۔ جو گناہ سے ڈرتے ہیں وہ اصل میں اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سزائیں ہیں پھر وہ ان سزاؤں سے نہیں ڈرتے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، بہتری ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی صبر سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم لونڈی سے نکاح نہیں کرنا چاہتے اور تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ تم آزاد عورت سے نکاح کرو، تو خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اس میں صبر کر لو۔
اپنے آپ کو روک لو جب تک کہ اللہ تمہارے یعنی حالات کو اس قدر نہ کر دے. اور اس کے پھر کافی سارے وے آؤٹس ہمیں بتائے گئے ہیں شریعت میں کہ اگر نکاح کے لیے آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر روزے رکھیے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ دیکھیے کہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ لڑکا بالکل بھی کچھ نہیں کرتا, کماتا نہیں ہے, بالکل اس کے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اسکل نہیں ہے, لیکن جی اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پر بھروسہ کرو, اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے, اور بعد میں اس کی جو فیملی ہے, اس کی بیوی, اور پھر ظاہر آگے جو بچے وغیرہ, وہ پھر ایک لانگ چین بن جاتی ہے سفرنگ کی. ٹھیک ہے, اس آیت سے ہمیں بڑا ہی بہترین پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور کون سی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم مہر نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, اور تم ایک وہ جو محسنات والی بات ہم نے کی ہے کہ تم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. خاتون کو پروٹیکٹ کرنا ہے شوہر نے, نہ کہ اس کے ماں باپ نے, ٹھیک ہے, نہ کہ اس کے بھائی نے. ہمارے معاشرے میں یہ جو فضول قسم کی کے ٹرینڈز ہیں کہ رشتہ کرتے ہوئے جی بھائی, اس کے 5 بھائی بڑے بزنس مین ہیں, لڑکا کیا کرتا ہے, نہیں اس کے بھائی بہت اچھے بزنس مین ہیں, بھئی یہ لڑکا کیا کرتا ہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ماں باپ کی بہت زمینیں ہیں اور اس کے بڑی وہ ہے جائیداد ہے, بھئی یہ لڑکا کیا کرتا ہے, یہاں تک بات تو آنے نہیں دیتے, بھئی اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ لڑکے نے جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اسی نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر یہ میں اور آپ اچھے سے سمجھتے ہیں, اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, اگر وہ اپنے کسی طرح کی ذمہ داریاں خود نہیں اٹھا سکتا, تو کل کو اس کی فیملی پھر کتنا سفر کرتی ہے, کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پھر کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور آگے چل کے بچوں تک پہ اس کا اثر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے اتنا خوبصورت یہ جو آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی کہ تم نے ان کو ایک تو نکاح اس نیت سے کرنا ہے کہ تم ان کو پروٹیکٹ کر سکو, تم نے ان کو یعنی محسنات ان کو ایک اچھے سے پروٹیکٹ کرنا ہے زمانے کی باتوں سے, دوسروں کے تیروں جو تانے ہیں ان سے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکو تو شادی نہ کرو, پھر صبر کرو. ٹھیک ہے. نمبر 2, تم نے نکاح کو چلانے کی نیت سے نکاح کرنا ہے, یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے اس کی شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر جو بچہ ساری زندگی نہیں سدھرا وہ بیچاری ایک اور لڑکی جو ہے وہ پھر اس بھینٹ چڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر بیچاری صبر کرتی رہتی ہے. اور ایسی کئی مثالیں یقیناً آپ کے آس پاس بھی ہوں گی اور میرے آس پاس بھی ہیں کہ پھر نسلوں تک اس کی جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹس جاتے ہیں, اور بچے بھی کتنا اس پہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی ریلیونٹ ہے آج کے معاشرے سے. اگر تمہارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم ایک عورت کو پروٹیکٹ کر سکو, اس کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا سکو, اس کو اچھے سے اس کی حفاظت کر سکو, اس کو ایک اچھی زندگی دے سکو. نمبر 2, تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم اس کا مہر ادا کر سکو. نمبر 3, تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے صحت کے لحاظ سے, یا تم جیسے مثال کے طور پر ڈرگز لے رہے ہیں لڑکے اور بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ماں باپ شادیاں کر دیتے ہیں کہ یہ چلو جی شادی جو ہے اس کو ٹھیک کر دے گی. جب تک خود کانشیسلی شعوری طور پر یہ تینوں کام لڑکے کے اندر جس نے شوہر بننا ہے وہ نہیں ہے, وہ خود نکاح کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا, اور اس کو نہیں پتا کہ میں نے آگے کتنی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, وہ ابھی تک ماماز بوائے ہے اور جو باباز بوائے ہے, اس نے کیا ایک عورت کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور کیا ایک نکاح کی ذمہ داری اٹھانی ہے. نکاح ایک پوری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر تم صبر کرو اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اس سے پہلے اگر ایسا کچھ ہو چکا تو اس کو اللہ معاف کر دے گا, لیکن آئندہ اب جو بھی تم نے تعلقات بنانے ہیں جو معاشرے کے اندر, چونکہ اسلامی ریاست کا قیام ہوا ہے نا, مدنی صورت ہے یہ, مدینہ میں نازل ہوئی, تو اب جو بھی نکاح ہوں گے وہ ان شرائط پر ہوں گے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ چاہتا ہے کہ وہ کلیئر کر دے تمہارے لیے ہر بات کو,
ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اتنا ریلیونٹ دین ہے ہمارا, ہر چیز کو تمہارے لیے واضح کرتے, وَيَهْدِيَكُمْ, اور تمہیں سیدھے رستے پر چلائے, تمہیں ہدایت دے, سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے, جو ان کا رستہ تھا, تمہیں اس کے بارے میں بتائے, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر مہربانی کرے, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ بڑے علم والا, بڑی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس موضوع پر پہلے بھی بات ہوئی کہ نکاح اور خاندان یہ اس قدر اہم ٹاپک ہے اسلام کے, کیونکہ سوسائٹی ساری کی ساری اسی بیس پر تو بننی ہے, اسی وجہ سے تو بننی ہے. اگر اس میں کوئی فلاز ہوں گے, اس میں کوئی سقم ہوں گے, اس میں کچھ اگر پرابلم ہوگا, تو آگے جو خاندان بنے گا اور خاندان سے پھر آگے جو معاشرہ بنے گا وہ ایک کمزور معاشرہ ہوگا. پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے جو باقی احکامات ہیں وہ کس طرح سے عائد آپ کر سکتے ہیں, ہے نا. پھر وہ ایک یعنی سفرنگ کا اور مصیبتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو. ویرید الذین یتبعون الشہوات, اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, ان تمیلوا میلا عظیما, وہ چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ ان کی طرف یا برائی کی طرف بڑا جھکنا. اچھا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس زمانے میں جب یہ احکامات نازل ہوئے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ اس وقت کے جو منافقین تھے اور جو کفار تھے, خاص طور پر وہ لوگ جو پرانے رسوم و رواج کو کیری کیے ہوئے تھے, ان کو یہ چیزیں بڑی بری لگی. ٹھیک ہے, ان کے ہاں تو عورتوں کو حصہ ہی نہیں میراث میں دیا جاتا تھا. ان کے ہاں بیوہ عورت جو ہے وہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو وہ پھر سسرال کی بندشوں میں رہے, سسرال والے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. اسلام نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ عدت کے بعد وہ آزاد ہے, وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح سوتیلی ماں سے نکاح حرام کر دیا گیا, 2 بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی. اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو یعنی جو قریش مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے جو منہ بولا بیٹا ہے, لے پالک بیٹا ہے, اڈاپٹڈ سن ہے, وہ اصل بچے کی طرح ہے, تو آپ نے اس کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہے. اسلام نے اس کو بھی ختم کر دیا, ٹھیک ہے, تاکہ انسانوں کو مشکل نہ ہو. اسی طرح منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح حرام تھا, تو اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. اب یہ جو ساری کی ساری باتیں جب آئیں سامنے, اس جو یعنی آپ سمجھ لیں اصلاحات ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نا, کہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیو آرڈرز اور رولز اسلامی معاشرے کی طرف جو بھیجے گئے تھے وہ سامنے آئے, تو ان لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہوئی, جو لوگ پہلے سے ان چیزوں پر چل رہے تھے, اور انہوں نے دوسروں کو ایک دوسرے کو یہ کہہ کے بھڑکانا شروع کر دیا کہ مثال کے طور پر پہلے 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں کر لیا جاتا تھا, تو اب کوئی اگر ایسے نکاح کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو اس کو تانے دیتے تھے کہ اب تمہارے تو ماں باپ کا نکاح ہی حرام کر دیا ہے لوگ, تم کس طرح کے مذہب میں ہو. یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کو اشتعال دلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھیں آج بھی, اب اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی جب آپ دین کی بات کسی کو بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں, ہمارے ہاں تو شروع سے یہ بات ہو رہی ہے. بالکل یہی والی سچویشن تھی. تو دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو یہودی تھے, یہودیوں نے اصل میں اپنے دین کے, اصل میں تو ان کا دین بھی یہی آرڈرز ان کو بھی دیے گئے تھے, یہی چیزیں ان کو بھی کہیں گئی تھی, لیکن انہوں نے اپنی مرضی کر لی نا, اپنی مرضی سے چینج کر لیا اپنے مذہب کو. تو اب جب ان کے سامنے یہ والے آرڈرز آئے تو وہ تو بہت زیادہ مشکل میں پڑ گئے کہ ہم تو یعنی ہم نے بڑی مشکل سے ان باتوں کو ختم کیا تھا, اب یہ پھر دین جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے یہ والی باتیں لے کر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ عورت جب اپنے پیریڈز میں ہوتی ہے, مینسٹر سائیکل میں, تو وہ ایسی عورت کو بالکل ہی ناپاک اور بالکل ہی یعنی سمجھ لیں کہ بہت ہی گندا سمجھا جاتا تھا, اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے, اس سے پانی اس کے ہاتھ سے لے کر نہیں پیتے تھے, اس کے ساتھ اس ایک جگہ پہ بیٹھتے نہیں تھے. تو پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایسی عورت کو جو پیریڈز میں ہو اس کے لیے گاؤں سے باہر یا اپنی بستی سے باہر ایک چھوٹی سی وہ جھونپڑیاں ٹائپ بنائی ہوتی تھی, وہ عورتیں وہاں چلی جاتی تھیں ان اسپیشل ڈیز میں, پھر بعد میں واپس آتی تھیں. اسلام نے آ کر اس کو بھی ختم کر دیا کہ آپ صرف اور صرف ایک دوسرے سے فزیکل ریلیشن اس حالت میں قائم نہیں کر سکتے ہسبینڈ وائف. باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہت خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے بستر پر تھے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض سے تھی اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی.
ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں آپ کو سنت سے مل جاتی ہیں. تو اس پر یہودیوں کے ہاں کوحرام مچ گیا کہ یہ تو یعنی جو ہم نے اتنی مشکل سے حلال کیا تھا یہ تو بالکل حرام کر کے ہی چھوڑیں گے, اور جو ہم نے یعنی حرام کیا ہوا ہے اس کو یہ حلال کر دیں گے. تو یہ اس کی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ تم جس کام پہ جس ٹرینڈ پہ چل رہے اسی پہ چلتے رہو, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر رجوع کرے اور تم پر مہربان ہو. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تمہارے اوپر تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. اور ہم سب اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ جب بھی آپ دین کے رستے پہ چلتے ہیں, اللہ کی اطاعت کے رستے پہ چلتے ہیں, آپ کی لائف ایزی ہو جاتی ہے, آپ کی لائف بہت مزے کی ہو جاتی ہے. اور جب انسان معاشرے کو خوش کرنا شروع کر دیتا ہے اور معاشرے کے ٹرینڈز اور مختلف طرح کے کسٹمز کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. انسان جو ہے وہ ایموشنلی بھی ویک ہے, اور اس کو اس قدر جو فضولیات اور خرافات اس نے اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہوئی ہیں, اصل میں وہ اس کو مزید کمزوری کی طرف لے جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, یعنی رشوت دینا, سود لینا دینا, ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو قبضے میں کر لینا. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, سوائے یہ کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کر لو, اس میں تمہارے مال ایک دوسرے پہ پھر حلال ہے. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو یہ پیچھے والی آیت سے ریلیونس ہے, یعنی دوسروں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے اپنے مال میں شامل کر لینا, یا ان کے مال کو جو ہے وہ ان سے ہڑپ کر لینا. تو اس میں اصل میں تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. دوسرا میننگ اس میں کلیئرلی, جو اگر ہم اس کو الگ سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, تو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی ایک تو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ کسی کو قتل کریں گے تو اس کے اسلامک رولز کے مطابق قتل کے بدلے جان کے بدلے جان ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو بھی ظاہر اپنی جان دینی پڑے گی. نمبر 2, خودکشی سے منع کیا جا رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو خود اپنی جان لینے کی کوشش نہ کریں, اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالیں. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام تب ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو خود سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ زمانے والے اس پہ بڑے ظالم ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور وہ خود اپنے بدلے اور خود اپنے انصاف کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ انسان کے اوپر رحمتیں کرنے والا ہے, محبت والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جس کسی سے یہ ہو گیا, یعنی جس کسی نے یہ سارے غلط کام کر لیے جو پیچھے جن کی طرف اشارہ ہے, عُدْوَانًا, جان بوجھ کر, زیادتی سے, وَظُلْمًا, اور ظلم سے, یعنی پتہ بھی چل گیا اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, پھر ہم جلدی اس کو داخل کریں گے آگ میں, ہم جلدی اسے جلائیں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ انسانوں کا حساب کتاب اور جزا اور سزا اللہ پر بڑا آسان ہے. وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے, ما تنہون عنہ, جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہٹاتے رہیں گے. یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کی ایک کہنے کے ایک رحمت یہ ہے, یا اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائیں تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی لفظیں جو ہمارے جو چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ہم سے دور کر لیتے ہیں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور ہم تمہیں بڑی ہی عزت والی جگہ پر داخل کریں گے. اچھا, اب یہ یہاں پر یہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ذہن میں سوال تو آ رہا ہے نا کہ کون سے ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جو اگر ہم نہ کریں تو ہماری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دے گا. تو اس میں تفہیم القرآن مولانا مودودی کی جو ہے اس میں پڑھی تھی, تو مجھے بہت ریلیونٹ کچھ پوائنٹس ملے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ ان کے وہ اس چیز کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے کہ 3 ایسے کام ہیں جو کہ بڑے گناہ ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ وہی انہوں نے جو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے نا، یہ وہی گناہ ہے جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں. انہوں نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہوا ہے وہ بہت سمجھ میں آنے والا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو ایز اٹ از رکھ لیتی ہوں کہ نمبر 1 کسی کی حق تلفی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خدا کی حق تلفی جو اللہ کا ہم پر حق ہے. نمبر 2 والدین کی. نمبر 3 انسان کی اپنے آپ پر کچھ حقوق ہیں، اس کی اگر ہم حق تلفی کرتے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے. اب جس کا جتنا زیادہ حق ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم آیت پڑھیں گے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے اکیلا مانیں، اس کی توحید کو مانیں. اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں. تو بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کا حق مارا جائے، انسانوں کے حق کی پرواہ نہ کی جائے اور والدین کی آپ حق تلفی کریں. نمبر 2 اللہ سے بے خوفی اور اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، اللہ کی پرواہ نہ کرنا. جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اور جن کا حکم دیا ہے ان کے بارے میں نہ ہی کچھ سمجھنا، نہ ہی ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی احتیاط کرنا. ٹھیک ہے. یعنی دنیا کے پیچھے چلتے رہنا اور دنیا کی ٹرینڈز کو اور دنیا کے حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے رہنا، اس بات کو سوچنا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. نمبر 3 ان تعلقات کو اور ان رشتوں کو توڑنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری انسانی زندگی کے لیے اور انسانی زندگی کی درستگی کے لیے بنا کر بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سب سے پہلے انسان کا اللہ سے رشتہ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اپنے اللہ سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں تو جیسے کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں کہ کتنے زیادہ پھر ہم خلل میں پڑ جاتے ہیں. پھر انسان گویا کہ اپنا خدا خود بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ کس طرح کی برائیوں میں اور کس طرح کی پھر وہ معصیت میں اور نافرمانیوں میں اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو اللہ کے نام پر ہم رشتے بناتے ہیں، سورہ نساء کی جو پہلی آیت تھی اس میں بھی ہم اس حوالے سے پڑھ کے آئے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو جن کو تم اللہ کے نام پر بناتے ہو. اب اللہ کے نام پر ہمارے جو رشتے ہیں والدین سے جو ہمارا تعلق ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے رزلٹ میں آتا ہے نا، نکاح کے بعد یعنی نکاح اللہ کے نام پر اور اس کے نتیجے میں جو بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر رشتے ہیں، یعنی ماں باپ سے، اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، اسی طرح اولاد سے تعلق، اولاد کا ماں باپ سے تعلق، اور پھر آپ کے جو اسی رحم سے ریلیٹڈ رشتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی تعلق سے، وہ جو نکاح کے تعلق سے رشتے ہیں، ان سب کو توڑنے سے بچو، ان سب کی حرمت کا اہتمام کرو، جن میں آپ کے سسرالی رشتے بھی آ جاتے ہیں، جن میں آپ کے جو حرام رشتے ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو محرم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سوری جو محرم ہے آپ کے، ان سب چیزوں کو آپ نے اپنی نظر میں رکھنا ہے. اب آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے محرم جو رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ہے نا، یہ ظلم ہے نا. تو کبائر جو ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں منع کیا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز میں انہوں نے تفہیم القرآن میں آپ کے سامنے رکھا ہے، جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا. یعنی وہ تمام کام جو آپ کو ایونچولی کسی بڑے گناہ میں لے جاتے ہیں. اور اس سے، اور پھر اس میں مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا، یعنی ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس کا تعلق صرف آپ سے نہ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے پرسنلی اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو آپ اس کی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی گناہ ہے جو ایک سے زیادہ انسانوں کے بیچ میں ہو تو پھر اس کی معافی مانگنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کی وجہ سے اگر کوئی اور سفر کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی اور اگر جو ہے متاثر ہوا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے زنا کو ناپسندیدہ ترین کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 لوگ شامل ہوتے ہیں، 2 خاندان شامل ہو جاتے ہیں، پھر 2 خاندان اس میں تباہ ہوتے ہیں. قتل کبیرہ گناہ ہے، یعنی آپ نے دو فیملیز بربادی کے راستے پہ چل پڑی. جس کو قتل کیا ہے وہ تو بیچارہ، اس کے تو خاندان تباہ ہوا، جس نے قتل کیا ہے وہ بھی اب ظاہر ہے سزا کے طور پر اس کی بھی جان جائے گی. ٹھیک ہے. وہ بھی فیملی آپ دیکھیں کہ پھر سفر کرتی ہے. اسی طرح جب آپ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی منمانیاں کرتے پھرتے ہیں تو گناہ کبھی بھی اکیلا خود انسان نہیں کر رہا ہوتا،
اس میں کسی نہ کسی کو آپ ایڈ اپ کرتے ہیں، اور جس کو بھی آپ نے ایڈ کیا ہے آپ اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی جو میں ایک ہمیشہ ڈیفینیشن دیتی ہوتی ہوں کہ وہ گناہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہو نا، یعنی آپ نے نماز تو قضا کر دی ہے یا آپ سے کوئی فرائض میں کوتاہی ہو گئی ہے، وہ ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، کرنا ان کو بھی ٹائم پہ ہے، ان کو بھی وقت خیال سے کرنا ہے، لیکن اس میں آپ اور آپ کے اللہ ہے نا، آپ معافی مانگ سکتے ہیں، آپ توبہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ گناہ جس میں سوسائٹی ایڈ ہو گئی ہے، جس میں آپ کے علاوہ کوئی اور ایڈ ہو گیا، 2 لوگوں نے مل کر، 3 لوگوں نے مل کر، 4 لوگوں نے مل کر جو کام کیا ہے، پھر وہ آپ توبہ کر لیں گے، باقی لوگوں کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے گناہ اکٹھا کیا ہے تو ان کا گناہ بھی آپ کے سر پر آ گیا. اسی لیے میں ہمیشہ اس چیز کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوتی ہوں کہ کئی دفعہ میں یونیورسٹی میں گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں اپنے کان سے ہیڈ فون ایک اپنے کان میں لگائے ہوئے ہیں اور ایک ہیڈ فون جو ہے وہ ایئر فون جو ہے وہ دوسرے بچی نے اپنے کان میں لگایا ہوا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں بھائی آپ کیوں اکٹھے مل کر ایک گناہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا سنیں تاکہ اپنی توبہ تو کر سکو. اپنے ساتھ ملا کر آپ دوسرے کو کیوں گناہ میں ایڈ اپ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت خوبصورت یہ آیت ہے آج کے زمانے کے حوالے سے، کہ ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر. یعنی کچھ لوگ، اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ڈویژن ہے، سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں. کچھ لوگ علم میں زیادہ ہیں، کچھ لوگ شکل و صورت میں ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ حسین ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فرما دیا کہ میں نے سارے انسانوں کو بہت پیارا بنایا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو کسی پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا کر دیا، کسی کی کوئی جسمانی نقص ہے، کسی کا کوئی مینٹلی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے فائنینشلی بہت ویل آف ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر اولاد دی ہے تو ان میں کوئی مسئلہ ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ڈویژن اپنی حکمت سے کی ہے، تو تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے کسی اور کو فضیلت دی. کیوں؟ کیونکہ جب تم کسی کے اوپر اس طرح سے نظر رکھو گے اور دوسروں کی نعمتوں کے اوپر فوکس کرو گے تو تمہیں اس کے 2 نقصان ہوں گے. نمبر 1، جو تمہارے پاس ہے تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی، ہے نا. جب ہم دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں تو ہمارے خود کے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی ویلیو ہی نہیں فیل کر پاتے، ہمیں لگتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے، بس فضول سا ہے نا. نمبر 2، جب آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ویلیو اپنی چیزوں کی ختم ہو جائے گی، پلس یہ کہ جب آپ ویلیو نہیں دیں گے اپنی چیزوں کو، آپ قدر نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی آزمائش شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرتے رہو گے جو تمہیں ہم نے دیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے، اس میں برکت کر دیں گے. زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکت آ جائے گی، وہ تمہارے پاس رہیں گی. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم اپنے پاس جو موجود نعمت ہے اس کی ویلیو نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے، اس کو دیکھتے رہو گے، تو اللہ تمہارے پاس موجود چیزوں سے تمہارے لیے اس میں سے برکت چھین لے گا، ختم کر دے گا اس کو تمہارے لیے. تو ایک تو یہ نقصان ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے. جب ہم دوسروں کی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ دوسرے کی لائف کیسی ہے، اس کو دیکھے کیا کچھ مل گیا، اس کا مکان ایسا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے. جب اس طرح کے سیلف کمپیریزن میں ہم پڑ جاتے ہیں، ایک تقابل میں، ایک مقابلے میں، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے وہ ہے سکون. پھر ہم سکون سے محروم ہو جاتے ہیں. سکون ہمیشہ قناعت میں ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز پر خوش رہنے میں ہے. اور اس کے جو ریمیڈیز ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو مت دیکھو، بلکہ تم سے جو نیچے ہیں، یعنی جو تمہارے سے پاس جو چیزیں ہیں ان سے محروم ہیں، تمہارے لیول سے بھی جو نیچے کے لیول کے لوگ ہیں ان کی طرف نظر کرو. وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو جب ہم ہمیشہ صرف اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر شکایت رہتی ہے، اور وہی شکایت، وہی چیز ہمیں لے جاتی ہے حسد کی طرف. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حسد ہے جو کہ نظر بد، جو کہ جادو، سحر اور یہاں تک کہ قتل تک انسان کو لے جاتی ہے. ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں لوگ، قتل کر دیتے ہیں لوگ.
ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور حدیث میں ہمارے لیے حکم ہے کہ صرف 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تم جن کے پاس جو وہ نعمتیں دیکھو تو تم تمنا کرو کہ تمہیں بھی وہ ملے. نمبر 1 وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، جس کو اللہ نے اپنا دین سکھایا ہے اور وہ علم دوسروں کو سکھا رہا ہے، یعنی وہ دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جب دیکھو تو تم بھی تمنا کرو کہ اے اللہ ہمیں بھی اس طرح کا بنا دے کہ ہمیں بھی تیرا دین آئے، ہمیں بھی تیرا قرآن آئے، ہمارے بچوں کے پاس بھی یہ نعمت ہو اور وہ آگے دوسروں کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں یہ جو ایک خیر ہے، ایک بھلائی کا سلسلہ ہے. اور نمبر 2 وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس مال سے وہ لوگوں کے اوپر یعنی اللہ کی راہ میں ان پر انفاق کرتا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. تو تب تمنا کرو کہ اللہ ہمیں بھی تو اتنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم تیرے بندوں کے اوپر خرچ کر سکیں، ہم تیرے ان بندوں کو جو محروم ہیں یا جن کے اوپر کوئی مشکل ہے، ہم ان کی مشکل ہٹانے میں ان کی مدد کر سکیں. یہ 2 لوگ ہیں جن کے حال کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں یا ان کے جیسے بننے کی تمنا کر سکتے ہیں. ادروائز جو اللہ کو جس حالت میں اللہ نے جس کو رکھا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے اور اس حالت میں اس کے لیے کیا آزمائش ہے. کیونکہ دیکھیے دنیا کی زندگی تو ہے ہی آزمائش نا، اور دنیا میں ہم سارے کے سارے ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی اللہ نے ان کو دیا اس کے ذریعے سے انہوں نے جو بھی آخرت کمائی ان کو وہی ملے گی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی اللہ نے کسی کو دیا ہے اس میں رہے گا وہ جس کو انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا یا جس سے انہوں نے دین کے اوپر خرچ کیا یا جس سے دین حاصل کیا. باقی تمام چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ہاتھ خالی ہی لے کر جاتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی قبر میں اس کے کمائے ہوئے پیسے رکھ دیے جائیں یا اس کے بنائے ہوئے گھر میں اس کی قبر بنا دی جائے یا اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھیج دی جائیں. نہیں ہوتا نا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے حالات میں کوئی مسئلہ ہے، تمہیں مسائل ہیں مالی یا صحت کے یا رشتوں میں، تو اللہ سے فضل کا سوال کرو. اللہ ہی ہے جو ہر کسی کو نواز سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا کوئی بھی کسی کو. ہمارے ہاں یہ جو آیت ہے نا، یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ جو آج کل جتنی رشوتیں اور سود اور برائب ایک دوسرے کو جو ہم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو بٹرنگ چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں HOD ہیں یا فلاں ہیڈ ہیں یا فلاں کسی ادارے کے سربراہ ہیں اور وہ مجھے بھی فائدہ دے سکتے ہیں، تو یہ سب جو خرافات ہیں یہ نکل جائیں. ٹھیک ہے، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے وارث بنا دیے اس ورثے اور اس جائیداد میں جو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں والدین اور رشتہ دار. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جن سے تم نے وعدے کر رکھے ہیں، عہد باندھ رکھے ہیں، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو تم انہیں ان کا حصہ اپنی زندگی میں دے سکتے ہو. اچھا یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بہت سارے لے پالک رشتے بنائے ہوتے تھے، بہت سارے منہ بولے بھائی بنائے ہوتے تھے، منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، منہ بولے رشتے دار بنائے ہوئے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ ان کو وہی اہمیت دیتے تھے جو اپنے خون کے رشتوں کو دیتے ہیں، اور ان کو پھر اپنی وصیت پہ حقدار بنا کر جو ہے وہ ان کو سمجھتے تھے کہ ہماری وراثت میں ان کا بھی حصہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ وراثت میں تو اصل میں والدین اور رشتہ داروں کا حصہ ہے. باقی وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں یا تمہاری فرینڈ شپ ہے یا تم ان کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو تم ان کو اپنی زندگی میں دے سکتے ہو. وراثت میں پھر بعد میں جو وراثت ہے اس سے تمہارے رشتہ داروں کا زیادہ جو ہے وہ حصہ ہے، حقدار ہے کہ ان کو حصہ دیا جائے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ اکبر. بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سولوشن دے دیا ہم خواتین کو. اور آپ دیکھیے کہ اتنی پیاری بات ہے کہ جس سورت کے اندر یہ آیت ہے وہ جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر.
قائم ہے عورتوں کے اوپر. یہ اس صورت کا نام خواتین رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. النساء جو صورت ہے اس کے اندر یہ آیت ہے جس کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, جس کو اتنا عجیب و غریب قسم کی تفسیر پیش کی جاتی ہے. تو اس کا جو قوام ہے نا, اس کا اصل مطلب عربی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ قیم اس لفظ سے نکلا ہے, قوام سے قائم یا قیم, ٹھیک ہے. اور قیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی ادارے یا پھر کسی نظام کے معاملات کو درست کرنے یا درست حالت میں چلانے, اس کی حفاظت کرنے, اس کی نگہبانی کرنے, اس کو ساری ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو, ٹھیک ہے. تو اب مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس وجہ سے کہ ان کو جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر. اب یہ فضیلت کون سی ہے؟ یہاں فضیلت کا مطلب شرف کہ نہیں ہے کہ ان کو زیادہ عزت دار بنایا اور عورتیں عزت دار نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور صنف یعنی ایز اے جینڈر اللہ نے مردوں کو کچھ چیزیں عورتوں کی نسبت ذرا مضبوط دی ہیں. جیسے ان کے ایموشنز زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہماری نسبت, ہم جتنی خواتین جتنی ایموشنلی ویک ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتے. اور میں ہمیشہ اس کی مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ہمیں اپنے رشتوں کو قبر میں اتار کر اور ان کے اوپر مٹی ڈالنا پڑ جائے تو خوب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ مرد ہیں ہمارے جو کس قدر ہمت سے اپنے پیارے رشتوں کا جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کو قبر کے اندر اتارتے ہیں, ان کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم خواتین نہیں کر سکتی, یہ بہت مشکل کام ہے یہ. اسی طرح اور بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے ایز اے جینڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈویژن کر دی. ہم خواتین بہت سارے ایسے کام کرتی ہیں جو کہ مرد حضرات بالکل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور وہ اس قدر مشکل کام ہے. جیسے اولاد کی جو پوری کی پوری وہ ایک پروسیس ہے حمل کا اور وضع حمل کا اور بچے کی تربیت اور پرورش کا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اوپر, عورت کو اس سے فضیلت دے دی. دیکھیں نا, اس وجہ سے جو اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر, یعنی ان میں سے بعض ایک ایسپیکٹ سے دوسرے پر افضل ہے اور بعض جو ہیں وہ دوسرے طرف سے پہلے پر افضل ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بالکل یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو زیادہ عزت دے دی اور عورت کو کم دے دی. عزت میں, شرف میں, کرامت میں, ویلیو میں دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کریں گے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں, انہوں نے عورت کو ایک پورا حفاظت کا پورا جو ہے وہ ذمہ ان کا ہے مرد کا. اور پھر اسی طرح وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس وجہ سے کہ مردوں نے خرچ کرنا ہے عورتوں پر اپنے مالوں میں سے, اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے, یعنی عورت کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ایک اور ذمہ داری عائد کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیملی بنانا اور فیملی کو چلانا, ٹھیک ہے. یعنی جو نسل انسانی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے بنتی ہے, لیکن خاتون کے اوپر اس کا ایک بڑا حصہ رکھ دیا گیا کہ اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کی پرورش کرنی ہے, اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی آپ دیکھیں کہ ایک ماں جس طرح سے کیئر کر سکتی ہے باپ ویسے طریقے سے کیئر نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم ایموشنلی مائیں جو ہیں بچوں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں, ہم ایموشنلی اپنی ماؤں کے قریب ہیں زیادہ, ہے نا. تو اب ہم جب ان سارے پروسیس کے اندر لگ جائیں گے خواتین, تو ظاہر ہے ہم فائنینشلی میٹرز کو نہیں دیکھ سکتے, مشکل ہو جاتی ہے. اور ہم میں سے جو لوگ خواتین جو ورکنگ ہیں, جو ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا جو ورک پریشر ہے وہ نہیں لے سکتے جتنا اللہ پاک نے مردوں کے اندر ہمت رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک بیلنس ہے, تمام میں ورکنگ خواتین کو کہتی ہوں انکلوڈنگ می, کہ وہ جو ایک بیلنس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری فیملی لائف اور ورک لائف کے اندر ہو جائے, وہ بہت بہت مشکل سے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ 2 کام اکٹھے کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ہمارا جو کام ہے خواتین کا وہ سب سے زیادہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے. عورت کو عربی میں ربۃ البیت کہا گیا ہے کہ عورت گھر کا رب ہے. جس طرح رب پوری دنیا چلا رہا ہے, گھر عورت چلاتی ہے. اور یہ آپ اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ اگر مرد بڑا عقل مند ہے, بڑا سمجھدار ہے, لیکن اس کی بیوی یعنی وہ گھر کو نہیں چلانا چاہتی اچھے سے, یا وہ لائل نہیں ہے, یا وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا نہیں سیکھتی اور سمجھتی, تو وہ گھر کبھی بھی ایک اچھا
اچھا اسٹرانگ قسم کی فیملی نہیں بن پاتا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ ایک جینڈرلی ڈفرینٹ ہے, ہم جو کام کر سکتے ہیں مرد نہیں کر سکتے, جو مرد کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے ذمے جو کام ہے وہی اتنا بڑا ہے, وہی اتنا عظیم ہے کہ ہمارے لیے صرف اسی کو کرنا ہی بہت کافی ہے. لیکن مسئلہ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم تو روڈز پہ کھڑے ہو کے ٹریفک پولیس بن کے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ہم تو جو ہے وہ ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک سہولت دے دی تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بندر جو ہے وہ درختوں پہ چڑھ سکتا ہے, تو ہاتھی یہ کہے کہ میں کیوں نہیں چڑھ سکتا, بھائی مجھے بھی چڑھنا ہے نا. ہر کسی کا اپنا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈومین بنا دی, وہ ہمارا مالک ہے, ہمارا رب ہے, اسے پتا ہے کہ ہم میں سے کون کس کام کے لیے بہترین ہے. ادروائز کوئی کسی کے اوپر افضلیت نہیں رکھتا, کوئی کسی کے اوپر یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ نیچی ہو گئی اور مرد اونچا ہو گیا. یہ صرف اور صرف ان کی ڈیوٹیز کی وجہ سے ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ خاندانی نظام انٹیکٹ رہ سکے, مضبوط رہ سکے. ٹھیک ہے. اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کوئی بھی نظام جب تک اس کے اوپر کوئی سپروائزر نہیں رکھتے نا, آپ اس نظام کو چلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کی میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مثال دیتی ہوں, کلاس میں ہر کوئی سی آر بن جائے تو کلاس کا کیا حال ہو. ایک سی آر بناتے ہیں نا ہم, اسی طرح ملک کے اندر ایک وزیر اعظم بنتا ہے جو کہ سارے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے, مشورے سے چلا رہا ہوتا ہے, پوری پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ایک بندہ اس کو قائم کرنا, اس کو قیم بنانا, یہ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نفسیات کو سمجھ کر ہمارے لیے یہ مقرر کیا ہے. فالصالحات, پھر جو نیک عورتیں ہیں, قانتات, وہ فرما بردار ہوتی ہیں, حافظات, حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, للغیب, شوہر کی ایبسنس میں, بما حفظ اللہ, جس کی اللہ نے ان سے حفاظت کا ذمہ لیا. ٹھیک ہے. اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کی بڑی ایکوریٹ تفسیر ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے, جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے, اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور عزت کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ فرما برداری کرنا شوہر کی یہ لازمی ہے, ضروری ہے, مگر صرف ان کاموں میں جو اللہ کے احکامات سے کانٹراڈکٹ نہ ہو, اس کے خلاف نہ ہو, اللہ کے حکموں کے خلاف نہ ہو. اگر شوہر کسی گناہ کا حکم دیتا ہے تو اس میں ہم نے پھر اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے, شوہر کی اطاعت نہیں کرنی, کیونکہ سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری میں خواتین کو جانتی ہوں کہ جو پردہ کرتی تھیں, حجاب کرتی تھیں, لیکن چونکہ شوہر پسند نہیں کرتا تو شادی کے بعد حجاب اتار دیا. بہت اچھی طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کرنے والی تھیں, قرآن اور ان ساری چیزوں کو فالو کرنے والی تھیں, لیکن چونکہ شوہر پسند نہیں کرتا تو بہت ساری چیزیں چھوٹتی چلی گئیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک اسکیچ شیئر کیا تھا کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے, وہ ٹرائنگل کا اسکیچ تھا کہ جتنا آپ یعنی ٹرائنگل کا جو اوپر والا پارٹ ہے اس کے اوپر اللہ ہے, اور جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. ادروائز اگر آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کا اپنے شوہر سے اور شوہر کا اپنی بیوی سے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اور دل جو ہے اللہ کی مٹھی میں ہے, اللہ جب چاہے دلوں میں محبت ڈال دے, جب چاہے نفرت ڈال دے. اب ہم اگر خواتین شوہر کی محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آپ نے ایسی بہت سی مثالیں اپنے آس پاس دیکھی ہوں گی کہ پھر ایسے شوہر کبھی بھی بیویوں سے خوش نہیں ہوتے, اور ایسے رشتے میں نے خود بہت جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے اور بہت مصیبتوں میں پڑتے ہوئے دیکھیں. جب تک آپ اللہ کے فرما بردار ہیں آپ کی چیزیں اور آپ کے رشتے ان میں برکات ہیں, لیکن جب آپ اس میں سے اللہ کو نکال لیتے ہیں برکت ختم ہو جاتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو, یعنی وہ تمہاری بات نہیں مانیں گی اور سرکشی کریں گی, اور سرکشی سے یہاں مراد یہ ہے کہ بے حیائی کی طرف جانے والی, صرف یہ سرکشی جو ہے اس کے اوپر یہ حکم آگے والے جو ہیں یہ لاگو ہو رہے ہیں, یعنی وہ عورتیں جو بے حیائی کی طرف جانے والی ہیں, جو کہ
زنا کی طرف جانے والی ہیں، فَعِظُوهُنَّ، پھر تم انہیں نصیحت کرو، یعنی پہلے تم نے انہیں سمجھانا ہے، پھر اگر وہ نہیں مانتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اپنے بستر ان سے الگ کر لو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا ان سے دور ہو جاؤ تاکہ وہ فیل کریں، ان کو قدر محسوس ہو شوہر کی، اور وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتی چلی جا رہی ہیں تو پھر تم انہیں مارو۔ مارنے سے مراد یہ ہے، اب چونکہ شوہر قیم ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ عورت، اور اگر شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کا ایک لانگ ٹرم ایسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر شوہر کے نکاح میں ہے لیکن کسی اور سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، بے حیائی کے ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس سے نسلوں تک وہ چیز جو ہے وہ یعنی ایک خلل آنے کا اور ایک برائی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ حکم ہے کہ ان کو زبردستی پھر روکو اس گناہ سے۔ اب یہ اگر دیکھیں باپ کے سامنے بھی بیٹی کر رہی ہے، اگر بیٹی اس طرح کا کوئی ارتکاب کر رہی ہے تو باپ کو بھی تو حکم ہے نا کہ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو وہ جتنی قوت استعمال کر سکتا ہے اس کو اس گناہ سے روکے۔ اب شوہر بھی اسی طرح، جب ہم باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں آئے ہیں تو ہماری حفاظت، جو میں نے پہلے بھی آپ کو پیچھے جس کا تذکرہ کیا کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا، شوہر کا یہ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے عورت کو پروٹیکٹ کرنا، اور پروٹیکشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو چار دیواری میں محفوظ کر دیا، پروٹیکشن اس کو گناہوں سے اور اس کو ایک اس سرکشی اور بے حیائی سے بچانا بھی ہے جو آگے ان دا لانگ ٹرم اب پوری سوسائٹی کو پھر پولوٹیڈ کر دیتی ہے، پوری سوسائٹی کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اچھا اس میں بھی پھر حکم ہے کہ اس طرح سے نہیں مانا کہ اس کو کوئی زخم آئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص ہدایت کی ہے کہ منہ پہ نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جس سے جسم پر کوئی نشان پڑ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرو، پھر ان کے خلاف نہ بہانے بناتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بڑا بلند بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں آپس میں اختلاف کا ڈر ہے، ظاہر اس طرح کے معاملات اگر ہو جائیں کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو، وہ اپنی مرضی کا کر سکتے ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ اسپیسیفک چیز نہیں بتائے گی کہ کون ہونا چاہیے، کوئی بھی جن کے اوپر آپ کو اعتبار ہے تاکہ وہ آپ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے اس میں اس کو مزید کلیئر کیا گیا ہے کہ اِن یرید اصلاحا، اور اگر میاں بیوی آپس میں اصلاح کرنا چاہیں، آپس میں چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم مقرر کریں، وہ آپس میں بھی اپنے معاملات کو خود دیکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ بڑا ہی جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے لوگوں کے معاملات کی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور تھوڑا جو دور کر کے کنارے پر پڑوسی ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ پڑوسی، اس میں دو میننگز ہیں، وہ پڑوسی جو تمہارے گھر کے بالکل ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارا ایک تو قریبی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو تمہارے گھر کے قریب رہتے ہیں اور تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے، کوئی گفٹ بھیجنا ہے، جیسے ہم اکثر اچھا کھانا کوئی بنائیں تو بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی اسٹریٹ میں آپ کے رشتہ دار کون ہیں، ان کو پریفر کریں، کیوں؟ کیونکہ رشتوں کے درمیان محبت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو دور کے بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ بہت پیاری بات ہے، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، یعنی تھوڑی دیر کا ساتھی ہے،
تمہارا سفر کا ساتھی ہے. کئی دفعہ ہم یونیورسٹی میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جو بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی آ گیا اس کا خیال کرو. وابن السبیل, اور مسافر کا. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہاری کیپیسٹی میں ہے, تمہارے غلام یا لونڈیاں. ان اللہ لا یحب, اللہ محبت نہیں کرتا, من کان, ایسے شخص سے کہ جو ہو مختالا سیلفش, اپنے آپ کو پسند کرنے والا, فخورا, اور اکڑنے والا. اللہ اکڑنے والے اور اپنے آپ کو پسند کرنے والے, اپنے آپ کو پریفر کرنے والے بندے کو پسند نہیں کرتا. اور آپ دیکھیے ذرا ہم کیسے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق پہلے ہوں, یعنی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نواز لوں, اپنا آپ بہتر کر لوں, پھر باقیوں کو دیکھیں گے, ہے نا, میری مرضی, میری لائف, ہے نا. یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, اور جو اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, کہ اپنی حالت دوسروں کے سامنے اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ کوئی کچھ مانگ نہ لے ان سے. ٹھیک ہے, برے حالت میں خام خواہ رہنا, فقیر بن کے رہنا ہمیشہ, کیوں, کیونکہ کوئی آپ سے مانگ نہ لے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا فرما رہے کہ ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. والذین ينفقون اموالہم رئاء الناس, اور دوسری طرف وہ لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو اچھا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے دیکھیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر وہ حدیث بھی ہے کہ جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے لباس پہنا, اللہ اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور نہ ہی آخرت کے دن پر. یعنی اگر صدقات اور خیرات بھی کر رہے ہیں تو دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے, دوسروں کو بتانے کے لیے, تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ, اور جو بھی ایسا ہے کہ شیطان لہو قرینن, اس کا ساتھی بن گیا ہے, یعنی جو بھی اپنے آپ کو شیطان کے قریب کرے گا اعمال میں, فساء قرینا, تو کتنا برا دوست اس نے اپنے لیے بنایا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ, اور کیا مشکل تھا ان کے لیے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخر اللہ کے سامنے پیش ہونے پر, آخرت کے دن پر, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تو بڑا ہی جاننے والا ہے. یعنی دکھاوا تو کر ہی رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے یہ یعنی مشکل ہے کہ اگر وہ اپنا ایمان اور اپنی نیت کو درست کر لیں, تو وہ جو ساری چیزیں جو دکھاوے کی وجہ سے ضائع ہو گئی, سارا اجر اس میں ہمارے لیے پھر انشاءاللہ فائدہ آ جائے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اور اگر کوئی ایک نیکی کرے گا, یضاعفها, اللہ اس کو ڈبل کر دے گا اجر میں. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس کو اپنے پاس سے اس کی نیت کے مطابق بڑھا چڑھا کر اجر دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, اور پھر کیا حال ہوگا لوگوں کا جب ہم لائیں گے, مِن كُلِّ أُمَّةٍ, ہر جماعت میں سے, بِشَهِيدٍ, ایک گواہ, وَجِئْنَا بِكَ, اور ہم لائیں گے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, ان تمام لوگوں پر جو آپ کی امت ہے گواہ بنا کر. بڑی ہی ڈرانے والی آیت ہے, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا, اور ہم سب کے اعمال جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو کس قدر ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے محنتیں کر کے گئے اور ہمارے لیے جو دین کے لیے قربانیاں دے کر گئے, ہم نے اس کو کتنا فور گرانٹیڈ لے لیا. یومئذ یود الذین کفروا, اس دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی وہ چاہیں گے, وعصوا, اور نافرمانی کی انہوں نے رسول کی, وعصوا الرسول, رسول کی, جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, قیامت کے دن وہ چاہیں گے, لو تسوی بہم الارض, کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے, یعنی وہ زمین میں دھسا دیے جائیں, اس قدر شرم اور ندامت ان کو محسوس ہوگی. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلی کلاس میں لیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.